अस्सलाम वालेकुम। एपिसोड नंबर 3। आज फरहान को अपनी ज़िंदगी के इस अहम तरीन दिन पर ज़ुनीरा और बच्चों की कमी शिद्दत से महसूस हो रही थी। अब्बा भी बेतरह याद आ रहे थे। अगर अल्लाह उनको थोड़ी सी ज़िंदगी और दे देता तो आज वो इनको VIP सीट पर बिठाता और वो अपने बेटे की इतनी अहमियत, शोहरत और कामयाबी पर कितना खुश होते। फरहान की आंखों में नमी सी तैर आई। अब्बा की इस कमी को ज़िशान भाई ने आकर कुछ दूर करने की कोशिश ज़रूर की थी, लेकिन वो खुद भी इस वक्त अब्बा को याद करके आपदीदा हो रहे थे। खास तौर पर जब फिल्म के इख्तिताम पर लोगों का एक हजूम फरहान के गिर्द उसे मुबारकबाद देने को जमा हो गया था। हीरो और हीरोइन कैमरों की चकाचौंध में नहाए जा रहे थे और ज़िशान बहुत फख्र से अपने भाई की इतनी ज़बरदस्त पिज़राई को देखते हुए न जाने क्यों अपने आंसू रोक रहे थे। सारा ने भी बहुत जिद की थी इस प्रीमियम में शिरकत करने के लिए, लेकिन फरहान ने पहले ही ज़िशान भाई को समझा दिया था। क्योंकि ज़ुनीरा नहीं जा रही इसलिए वो नहीं चाहता कि खानदान की कोई और औरत इस प्रीमियम में शरीक हो। उससे ज़ुनीरा मजीद हर्ट हो जाएगी। रहीला बाजी भी फरहान के इस ख्याल से मुतफिक थी। सो सारा दिल महसूस करके रह गई और फिर फिल्म इतनी ज़बरदस्त हिट हुई कि चारों सू इसके चर्चे बिखर गए। ज़ुनीरा ने दूसरे दिन के तमाम अखबारात मंगवा लिए थे। फरहान हर तस्वीर में अलीशा के साथ मुस्कुराता हुआ नजर आ रहा था। बहुत ही खूबसूरत कपल लग रहा था दोनों का। ज़ुनीरा कुछ उदासी हो गई। इसके पास सुबह से फोन कॉल्स का तांता बंधा हुआ था। इसके पापा और मामा तो मिठाई लेकर इसके घर भी आए थे। पापा ने बहुत गहरी नजरों से इसके चेहरे पर खुशी तलाश करनी चाहिए, लेकिन एक बेनाम सी उदासी ने जैसे इसके वजूद का अहाता किया हुआ था। पापा ने बहुत तासुब से अपनी इस जूद रंज बेटी की तरफ देखा। अभी तो इब्तिदा थी, पता नहीं आगे चलकर इनकी इस लाडली बेटी ने अपनी पोजेसिव नेचर की वजह से क्या कुछ सहना था। वो इसके पापा ही थे जिन्होंने इसके दिल में छुपे हुए दर्द को महसूस किया था, वरना तो बाकी सभी लोग इसके चेहरे पर सजी सिर्फ उस खुशी को देख रहे थे जो दिल ही दिल में उसे रुला रही थी। रोशाना भी अपने बाबा की तस्वीरें देख देख कर खुश हो रही थी। मामा, मैं कल से ये सारे न्यूज़पेपर स्कूल लेकर जाऊंगी, सारे बच्चे हैरान हो जाएंगे, है ना। वो बहुत एक्साइटेड होकर तमाम अखबारात अपने बैग में रख रही थी। तभी फरहान का फोन भी आ गया। कल वो तकरीबन आधी रात तक फंक्शन में कुछ ऐसा बिजी रहा था कि कॉल तक करने का वक्त नहीं मिला था। ज़ुनीरा, तुम सोच भी नहीं सकती कि सबको ये फिल्म कितनी पसंद आई है। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज आए थे इसके प्रीमियम में। सबने खास तौर पर मेरी तो कुछ ज्यादा ही तारीफ की। वो बहुत पुरजोश लहजे में से सब तफसील बता रहा था। ज़ुनीरा भी सब भूलकर बड़े शौक से जैसे आंखों देखा हाल सुन रही थी। और पता है ज़ैनी, एक दो बड़े प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर ने मुझे अपनी फिल्म में काम करने की ऑफर भी दी है, लेकिन शहराजी साहब के कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक मैं 1 साल तक किसी और की फिल्म साइन नहीं कर सकता। फरहान के लहजे में छुपे अफसोस को महसूस करके वो कुछ चौंकी। क्या मतलब फरहान, यानी आप अभी मजीद फिल्मों में काम करने का इरादा किए हुए हैं? तुम भी कमाल करती हो ज़ेनी। जाहिर सी बात है किसी पागल को भी इतनी कामयाबी मिले तो वो इसका फायदा उठाएगा। इतनी शोहरत, इज्जत और मुंह मांगा मुआवजा तो लोग बरसों में हासिल कर पाते हैं, जो मुझे रातों रात हासिल हो गया है। अब हम लोग लाखों में खेलेंगे। तुम्हारे पास शानदार घर होगा, तुम अपनी पसंद की कार खरीद लेना। जानती हो शहराजी साहब ने मुझे अपनी अगली फिल्म के लिए साइन कर लिया है और बाकी लोग अभी से 1 साल बाद की प्लानिंग कर रहे हैं। फरहान तो जैसे हवाओं में उड़ रहा था। ज़ुनीरा कुछ बोल ही ना पाई। फिर फरहान ने रोशाना और फरहान से भी देर तक बातें की। वो कल शाम की फ्लाइट से वापस आ रहा था, लेकिन ज़ुनीरा को यूं महसूस हो रहा था जैसे इसकी ये वापसी अपने अंदर बहुत सारी दूरियां समेटे हुए है। हेलो फरहान, मैं 2-3 रोज से तुम्हें मुसलसल फोन ट्राई कर रही थी। शुक्र है आज तुमसे बात हो गई, लेकिन एक बात तो कंफर्म है कि उजाला सांस लेने को रुकी तो फरहान बेसाख्ता हंस दिया। उजाला न सलाम न दुआ, भला ये भी कोई बात हुई? फरहान के टोकने पर वो कुछ शर्मिंदा सी हो गई। क्या करूं फरहान, अपनी आदत से मजबूर हूं। अदील भी कभी कभी आजिज आ जाते हैं। असल में तुमसे किसी तरह कांटेक्ट ही नहीं हो पा रहा था और आज अचानक जो तुम्हारी आवाज सुनी तो बस वो बात अधूरी छोड़कर हंस दी। सॉरी उजाला, मैं पिछले दिनों अपने शूट में बहुत ज्यादा बिजी था। बस यूं समझो कि नींद भी पूरी तरह से नहीं ले पा रहा था। फरहान के लहजे में थकन जरूर थी, लेकिन साथ साथ वो अपनी बेपनाह मसरूफियात भी जता गया था। मैं जानती हूँ फरहान, माशाल्लाह तुम्हारा सितारा अरूज पर जा रहा है। अम्मी बता रही थी कि तुम्हारी पहली फिल्म ने बड़े शानदार तरीके से गोल्डन जुबली भी कर ली है। भाई तुम तो बहुत बड़े स्टार बन गए हो। अब आऊंगी तो तुम्हारा ऑटोग्राफ जरूर लूंगी। उजाला ने दिल से खुशी का इजहार किया।
हाँ उजाला, किस्मत मुझ पर यूं मेहरबान हो जाएगी मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। खुदा की कसम कभी कभी तो मुझे यकीन ही नहीं आता कि मैं क्या से क्या हो गया हूँ। अब तो सुकून से बाहर भी नहीं निकल सकता, लोग पहचान कर घेर लेते हैं। फरहान के लहजे में खुशी की खनक थी। अच्छा फरहान, ये बताओ कि जुनीरा भी जिंदगी का ये नया दौर एंजॉय कर रही है ना, और बच्चों का क्या रिएक्शन है? उजाला बहुत तरीके से अब अपने असल टॉपिक की तरफ आ रही थी। नहीं उजाला, वो मेरी शोहरत, मेरी कामयाबियों पर खुश होने की बजाय आजकल सिर्फ रोने, कुड़ने और गुस्सा करने में मेरा और अपना वक्त जाया कर रही है। शुरू में तो फिर भी जुनीरा ने मेरा कुछ साथ दिया था, लेकिन अब तकरीबन 6-7 माह से हमारे दरमियान बस जैसे दूरियां बढ़ती जा रही हैं। फरहान के लहजे में थकन सिमट आई। फरहान, अगर दूरियां तावील हो जाएं तो जज्बात की शिद्दत में कमी होने लगती है। इन फासलों को तूल देने की बजाय इन्हें समेटने की कोशिश करो प्लीज। उजाला ने परेशान होकर से समझाना चाहा तो वो धीमे से हंस दिया। उजाला, अपनी जिंदगी के इस मोड़ पर मुझे एक बात का अदराक हुआ है कि काश मैं अपने घर वालों के सामने हार गया होता। अगर मेरी जुनीरा से शादी ना हो पाती फिर वो हमेशा मेरी यादों में रहती। मेरे दिल में इसकी आरज़ू, इसकी मोहब्बत, इसकी तलब हमेशा एक कसक बनकर मुझे तड़पाती रहती। लेकिन अब जैसे दिल में इसके लिए छुपे सारे जज्बे सर्द पड़ते जा रहे हैं। हकीकत की दुनिया में आने के बाद एहसास होता है कि इश्क, जुनून सब बेकार की बातें हैं। जो लोग ना रसाई के कर्ब के साथ जीते हैं वो ज्यादा खुशकिस्मत होते हैं कि उनकी मोहब्बत कम अज कम उनके दिल में हमेशा जिंदा तो रहती है। वो बहुत तल्ख लहजे में कहते हुए अपने आखिरी जुमले में इसे बहुत कुछ जता गया। शायद उसने उजाला की आंखों में छुपे उस दर्द को अच्छी तरह से महसूस कर लिया था जिसे उजाला लाख छुपाने के बावजूद नहीं छुपा सकी थी। ऐसी बात हरगिज नहीं है फरहान कि अपनी मोहब्बत को पा लेने के बाद जज्बात और एहसासात बदल जाते हैं। मुझे जुनीरा ने खुद बताया है कि तुम्हारे फिल्म इंडस्ट्री में जाने से पहले तुम लोगों की जिंदगी कितनी पुरसकून और खूबसूरत थी, और तुम्हारी मोहब्बत भी पहले दिन की तरह तरोताज़ा हुआ करती थी। फरहान, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि तुम लोगों के आपस के इन ताल्लुकात का तुम्हारे बच्चों पर कितना बुरा असर पड़ रहा है। जानते हो रोशाना की इस बार क्लास में कितनी खराब पोजीशन आई है, बहुत ही चिड़चिड़ी होती जा रही है वो। उजाला के समझाने पर वो एकदम भड़क उठा। अच्छा, तो जुनीरा ने तुमसे खूब दिल भरकर दिल की भड़ास निकाली है। उसके कहने पर शायद तुमने मुझे फोन किया है। मैं तो समझा था कि मेरे बचपन की दोस्त शायद मेरी कामयाबी पर बहुत खुश होकर मेरी हौसला अफजाई करना चाह रही है। लेकिन उजाला, बजाय इसके कि तुम मेरा दिल बढ़ाओ, तुम तो जुनीरा की वकील बनकर सिर्फ उसी के हक में दलाइल दिए जा रही हो। इसकी इतनी हफ्की पर उजाला एक लम्हे को चुप सी हो गई, फिर ठंडी सांस लेकर बोली, फरहान, मैं सिर्फ जुनीरा के लिए नहीं तुम्हारे लिए भी बहुत फिक्रमंद हूँ। तुम्हारी खुशियों के लिए हर लम्हा दुआगो रहती हूँ, लेकिन बचपन से ही तुम्हारी ये आदत रही है कि तुम मुझसे बहुत जल्दी बदगुमान हो जाते थे, नाराज होकर बिला वजह ही मुझसे लड़ पड़ते थे। मैं कितना डरती थी तुम्हारी हफ्की से, लेकिन ना तुमने बचपन में मेरे एहसासात को समझा और ना ही अब तुम मेरे खलूस की कदर करना जानते हो। उसने रंजीदगी से कहते हुए फोन बंद कर दिया तो फरहान को ख्वामखा ही जुनीरा पर गुस्सा आने लगा। पता नहीं हर एक के साथ क्यों दुखड़ा रोने लगती है वो। इसी की वजह से मैं आज बिला वजह ही उजाला पर भी उलझ गया। ठीक ही तो कह रही थी वो, मैंने हमेशा इसके दिल को तोड़ा ही है, चाहे वो बचपन हो या जवानी। उसने तासुब से सोचते हुए आंखें मूंद लीं। सुनो जैनी, मैं अगले हफ्ते आ रहा हूँ। बच्चों की छुट्टियां भी शुरू हो गई हैं। चलो कुछ दिनों के लिए हम लोग इस्लामाबाद मरी का चक्कर लगा आते हैं। फरहान बहुत फ्रेश लहजे में आज इससे बातें कर रहा था। बहुत अरसे के बाद आज वो वही पुराना फरहान लग रहा था। जुनीरा ने सामने सोफे पे बैठी रोशाना पर एक नजर डाली, जिसके रुखसारों पर अब भी आंसुओं के ताजा निशान वाज़िया थे। वो रूठी रूठी सी बैठी अपनी कॉपी पर न जाने क्या लिख रही थी। ठीक है फरहान, ये तो बहुत अच्छा प्रोग्राम है। आप जरा रोशी को भी अपना प्रोग्राम तफसील से बता दें। मुझसे तो ये बिला वजह ही खफा होकर बैठी हुई है। जुनीरा ने दनिस्ता ऊंची आवाज में कहते हुए रोशाना को आवाज भी दी ताकि वो अपने बाबा से बात कर सके, लेकिन रोशाना सुनी अनसुनी करते हुए बददस्तूर कुछ लिखने में बिजी रही। फरहान, आपकी बेटी आपसे भी बात नहीं करना चाह रही। जुनीरा ने रोशाना की तरफ देखते हुए जैसे फरहान से इसकी शिकायत की तो वो कॉपी फेंक कर इसके पास आ गई और बहुत बेजारी से इसके हाथ से फोन ले लिया। बाबा, मुझे आपसे बात करनी है और ना ही मामा से। पता है अभी मामा ने मुझे इतना सा डांटा और आप तो बस हमारे पास रहते ही नहीं। 8 साल रोशाना की आवाज भर आ गई। अरे अरे मेरी जान, प्लीज रोना नहीं, बस मैं आ रहा हूँ ना अगले हफ्ते। और तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें स्टडी ना करने पर डांटा है ना, तो बेटा इन्होंने कोई गलत तो नहीं किया। वो नहीं चाहती कि उनकी बेटी को सब नालायक कहकर बुलाएं।
فرحان کو اس کی روحانسی آواز بہت پریشان کر گئی، اور جب اس کے سمجھانے کے جواب میں روشانہ کی سسکیوں کی آواز اس کے کانوں میں آئی تو وہ تڑپ سا گیا۔ روشی گڑیا دیکھو، چپ ہو جاؤ، میں جلدی آ رہا ہوں، پھر ہم لوگ اسلام آباد گھومنے جائیں گے، میں تمہیں بہت ساری چیزیں خرید کر دوں گا، تم تو اپنے بابا کی جان ہو میری بچی۔ فرحان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اپنی لاڈلی کے آنسو خود اپنے ہاتھوں سے آ کر پہنچ ڈالے۔ بابا آپ پہلے کی طرح ہمارے ساتھ کیوں نہیں رہتے؟ فرحان بھی مجھ سے لڑتا ہے اور ماما بھی ہر وقت مجھے ڈانٹتی رہتی ہیں، بس اب مجھے بھی آپ کے ساتھ لاہور میں رہنا ہے۔ روشانہ اب باقاعدہ رو رہی تھی، اور تب اسی لمحے فرحان نے ایک فیصلہ کر لیا۔ ٹھیک ہے بیٹا، اب تم لوگ میرے ساتھ لاہور میں ہی رہو گے، یہ میرا تم سے وعدہ ہے۔ اس نے بہت حتمی لہجے میں کہتے ہوئے روشانہ کو فون اپنی مما کو دینے کو کہا۔ زینی میں آج ہی گھر دیکھنا شروع کر رہا ہوں، انشاءاللہ اس بار تم لوگ میرے ساتھ ہی واپسی پر لاہور آ رہے ہو، تم لوگ اپنی پیکنگ شروع کر دو۔ فرحان کے اس اچانک پروگرام پر وہ حیران رہ گئی۔ اس سے پہلے کئی بار ان دونوں کی اس موضوع پر گفتگو ہو چکی تھی جو بنا کسی نتیجے کے ختم ہو جاتی تھی۔ زنیرہ اب بھی ایک ناقابل یقین کیفیت میں گری فرحان کا پروگرام سن رہی تھی۔ اس وقت رات کے 2 بج رہے تھے۔ زنیرہ چلے پیر کی بلی کی مانند ادھر سے ادھر پورے گھر میں جیسے چکراتی پھر رہی تھی۔ دونوں بچے اپنے کمرے میں گہری نیند سو رہے تھے۔ فضا میں عجیب سا سناٹا بکھرا ہوا تھا، نیا گھر، نیا شہر، نیا ماحول، کچھ بھی تو زنیرہ سے ایڈجسٹ نہیں ہو رہا تھا، اور اس پر مستزاد فرحان کی بے پناہ مصروفیت جس نے اسے اور بھی بور کر کے رکھ دیا تھا۔ وہ بہت اجنبی سا محسوس کر رہی تھی لاہور آ کر۔ ویسے بھی بہت آنن فانن ہی ان لوگوں نے لاہور شفٹ ہونے کا فیصلہ کیا تھا۔ فرحان ایک ہفتے کے لیے ہی کراچی آیا تھا، اور واپسی پر اس کا زنیرہ اور بچوں کو اپنے ساتھ ہی لے جانے کا پروگرام تھا۔ سبھی لوگ اس اچانک خبر کو سن کر حیران رہ گئے۔ رحیلہ باجی تو اسی وقت دوڑی چلی آئیں۔ زنیرہ کے امی ابو بھی کافی الجھے ہوئے سے اس کے پاس آئے تھے۔ ارے زنیرہ، مجھے ابھی فرحان نے فون پر بتایا ہے کہ اس بار وہ تم لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر جا رہا ہے، گھر بھی کرائے پر لے لیا ہے اس نے۔ رحیلہ باجی نے آتے ہی پہلا سوال اس سے یہی کیا کہ یہ خبر ان کے لیے بہت شاکنگ تھی۔ میں بھی یہی سمجھا رہا ہوں زنیرہ کو کہ اتنی جلد بازی میں جانے کی کیا ضرورت ہے، بچوں کے فائنل ایگزامز کچھ ماہ بعد ہونے والے ہیں، ایک دم سے ان کی پڑھائی کو ڈسٹرب کر دینا کہاں کی عقل مندی ہے۔ اسلم صاحب نے رحیلہ کے سوال کے جواب میں جیسے اپنی الجھن ظاہر کی تھی۔ انکل ٹھیک کہہ رہی ہیں زنیرہ، جو بھی پروگرام بناؤ سوچ سمجھ کر بناؤ۔ مجھے پتا ہے کہ تم ذہنی طور پر کافی ڈسٹرب ہو، لیکن زنیرہ مایوسی میں کیے گئے فیصلے بہت کمزور ہوتے ہیں۔ فرحان بتا رہا تھا کہ اگلے ماہ سے وہ اور زیادہ مصروف ہو جائے گا کیونکہ ایک ساتھ 2 فلموں کی شوٹنگ شروع ہو رہی ہے۔ رحیلہ باجی بھی اسلم صاحب سے 100% متفق تھیں۔ رحیلہ باجی وہ جتنے بھی مصروف ہوں گے کم از کم ہر روز لوٹ کر گھر تو آیا کریں گے نا، بچے روزانہ اپنے بابا کو دیکھیں گے، ان سے باتیں کریں گے۔ یہاں تو 20 دن گزر جاتے ہیں، وہ فرحان کی صورت نہیں دیکھ پاتے، اور اگر وہ کراچی آتے بھی ہیں تو محض 1-2 دن کے لیے، اور ابو آپ کو معلوم نہیں، ان کے واپس جانے کے بعد خاص طور پر روشانہ کا جو بیہیویئر ہوتا ہے بس وہ میرا دل ہی جانتا ہے۔ آخری جملہ زنیرہ نے اپنے ابا کو مخاطب کر کے کہا کہ رحیلہ باجی کے ساتھ ساتھ ان کو بھی تو قائل کرنا ضروری تھا۔ لیکن بیٹا تمہاری خاطر تو تمہارے ابو نے اپنا سارا بزنس کراچی شفٹ کیا تھا، یاد ہے کتنی ضد کی تھی تم نے کہ ہم لوگ بھی یہیں آ جائیں، اور اب ہمیں چھوڑ کر خود واپس لاہور شفٹ ہو رہی ہو۔ اس کی امی نے بھی شکایتی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے گلہ کیا تو وہ کچھ شرمندہ سی ہو گئی۔ امی میں کیا کروں؟ اس دن روشی کچھ اس طرح سے روئی کہ فرحان بے حد جذباتی ہو گئے، اور اسی وقت انہوں نے طے کر لیا کہ اب بچے وہیں لاہور میں ان کے پاس ہی رہیں گے۔ امی آپ سوچ بھی نہیں سکتی کہ بچے کس قدر خوش ہیں اپنے بابا کے ساتھ رہنے پر۔ امی پلیز آپ لوگ میری مجبوریوں کو سمجھیں، میں روشانہ اور فرحان کو اکیلے سنبھالتے تھک سی گئی ہوں، اور سب سے بڑھ کر اگر فرحان ہم لوگوں کے بغیر رہنے کے عادی ہو گئے تو میرے بچے بالکل ٹوٹ جائیں گے۔ وہ بے اختیار رو پڑی تو رحیلہ باجی نے آگے بڑھ کر اسے گلے لگا لیا، جبکہ اس کی امی بھی اپنے آنسو پونچھتے ہوئے اس کے نزدیک چلے آئے۔ اسلم صاحب نے گہری سانس لے کر اپنی بیٹی کی جانب دیکھا۔ اس کے آنسو انہیں اپنے دل پر گرتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ ان کا دل بالکل بھی نہیں مان رہا تھا کہ وہ یوں اچانک لاہور چلی جائے۔ انہیں احساس تھا کہ وہاں فرحان کے ہوتے ہوئے بھی وہ اکیلی ہی ہوگی۔ یہاں تو کم از کم اس کے اپنے تو اس کے ارد گرد تھے جو اسے تنہا نہیں ہونے دیتے تھے۔ جب وہ زیادہ گھبراتی تو ان کی محبتوں کے سائے میں آ کر دل کو بہلا لیا کرتی تھی۔ وہ فرحان کے فلم انڈسٹری میں جانے سے اس لیے تو پریشان اور فکر مند رہنے لگے تھے کیونکہ ان کی بیٹی بہت ہی پوزیسو تھی، بے حد حساس طبیعت کی مالک تھی،
اور وہ اچھی طرح سے سمجھ رہے تھے کہ ایز اے ہیرو فرحان چونچو شہرت کی بلندیوں کو چھوئے گا، زنیرہ کے گھر کا سکون اتنی ہی تیزی سے ختم ہو جائے گا۔ اکثر ان کی فکر مندی پر زنیرہ ہنس کر انہیں بتاتی تھی کہ کتنے ہیروز کی بیویاں اپنے شوہروں کے ساتھ خوش و خرم ہیں، لیکن وہ شاید ان عورتوں میں سے نہیں تھی جو صبر اور برداشت کا مادہ رکھتی ہیں، اور مشکل یہ تھی کہ وہ اس بات کو اب بھی نہیں سمجھ رہی تھی، اور اسلم صاحب اسے مزید سمجھا کر اس کا دل نہیں برا کرنا چاہ رہے تھے، اسی لیے اس وقت بھی بیوی کو آنکھ کے اشارے سے اس ٹاپک کو ختم کرنے کے لیے کہا، اور پھر زنیرہ کا دھیان پیکنگ کی طرف دلاتے ہوئے گفتگو کا رخ موڑ دیا تھا۔ فرحان کے آنے کے بعد 8-10 دن جیسے ایک ہنگامے اور بھاگ دوڑ میں گزر گئے تھے۔ زنیرہ کو بچوں کے لیونگ سرٹیفکیٹ لینے کے لیے اسکول کے بھی چکر لگانے پڑے تھے۔ فرحان کے کہنے کے مطابق اس نے صرف کپڑوں اور کچھ دوسری ضروری چیزوں کو ہی پیک کیا تھا اور گھر کو لاک کر کے چابی رحیلہ باجی کو دے دی تھی تاکہ وہ گھر کی صفائی وغیرہ کرواتی رہیں۔ بقول فرحان ان کا کراچی میں بھی گھر رہنا چاہیے تھا تاکہ جب کبھی وہ لوگ یہاں آئیں تو اپنے ہی گھر میں ٹھہریں۔ فرحان جس پیار اور محبت سے ان لوگوں کو اپنے ساتھ لے جا رہا تھا وہ زنیرہ کو بہت اچھا لگ رہا تھا۔ وہ جب آنکھوں میں خوشی کے جگمگاتے جگنو لیے اس سے بہت پیار سے پوچھ رہا تھا، زینی اب تو تم خوش ہونا، دیکھو وہاں پر جب ہم ساتھ رہیں گے تو پھر ہماری زندگی میں کوئی ٹینشن نہیں ہوگی، پھر تم مجھ سے خفا بھی نہیں رہا کرو گی نا۔ تو وہ ہنس کر اس بات میں سر ہلاتے ہوئے اس کے سینے پر سر رکھ دیتی اور پھر لاہور پہنچ کر تو جیسے وہ کسی خوابوں کی دنیا میں آ گئی تھی۔ فرحان نے جو گھر لیا تھا وہ اتنا خوبصورت تھا کہ اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی تھیں۔ بچوں کی طرح پورے گھر میں گھوم گھوم کر وہ اپنی خوشی کا اظہار کر رہی تھی، اور فرحان اس کی اس ایکسائٹمنٹ پر اسے نثار ہوتی ہوئی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ روشانہ اور فرحان بھی جیسے خوشیوں کے ہنڈولے میں جھول رہے تھے۔ فرحان نے انہیں کچھ دنوں میں پورا لاہور گھما ڈالا تھا، اور اس گھومنے پھرنے کے دوران جب اکثر جگہوں پر لوگ فرحان کو گھیر کر اس سے آٹوگراف لیتے، اس کے ساتھ تصویریں کھنچواتے تو زنیرہ کو عجیب سے فخر کا احساس اندر تک سرشار کر دیتا۔ لاکھوں دلوں کی دھڑکن بن کر بھی فرحان صرف اس کا تھا، اس کے بچوں کا باپ تھا۔ وہ بڑے تفخر کے ساتھ فرحان کے قدم سے قدم ملاتی، جب اس کے ساتھ چل رہی ہوتی تو کتنی ہی رشک امیز نگاہوں کو اپنے اوپر محسوس کر کے جیسے خود بخود ایک شان اور وقار اس کی چال میں در آتے۔ فرحان ان لوگوں کو اپنی شوٹنگ دکھانے اسٹوڈیو بھی لے کر گیا تھا۔ کتنے ہی مشہور فلم سٹارز کو پہلی بار اس نے اپنے روبرو دیکھا تھا۔ وہ لوگ بھی بڑے خلوص سے زنیرہ سے ملے تھے، بچوں کو بھی پیار کیا تھا۔ زنیرہ کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ جن ستاروں کو اس نے صرف اسکرین پر جگمگاتے دیکھا تھا آج وہ ان سے اتنی گل مل کر باتیں کر رہی ہے۔ فرحان اس کے چہرے پر بکھری حیرت امیز خوشی کو دیکھ کر محظوظ ہو رہا تھا۔ زندگی کے اندر کتنا حسن سمٹ آیا تھا۔ پہلی فلم کی شاندار کامیابی کے بعد شہرازی صاحب نے اسے اپنی بیوی اور بچوں کو منظر عام پر لانے کی اجازت دے دی تھی کہ اپنے تجربے کی بنا پر وہ جانتے تھے کہ فرحان کو پبلک نے دل سے قبول کر لیا ہے اور اس کے شادی شدہ ہونے سے اس کے کیریئر پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ زنیرہ لاہور آ کر ذہنی طور پر بہت پرسکون اور خوش تھی۔ فرحان بھی ذہنی یکسوئی کے ساتھ اپنے کام میں مگن تھا، اور پھر انہی دنوں ان کی ویڈنگ اینیورسری آ گئی۔ فرحان پلیز کل آپ ذرا جلدی گھر آ جائیے گا۔ رات فرحان کے آنے کے بعد اس نے سب سے پہلے یہ بات کی تو فرحان نے کچھ حیرانی سے اس کی جانب دیکھا۔ کیوں زینی، کل کیا خاص بات ہے؟ فرحان کے سوال پر زنیرہ نے کچھ حفقیسے سے دیکھا۔ کل ہماری ویڈنگ اینیورسری ہے فرحان، پچھلی بار بھی ہم نے اپنا یہ یادگار دن آپ کی فلم کے نام کر دیا تھا، آپ کے پاس بھی ٹائم نہیں تھا کراچی آنے کا۔ زنیرہ کو بے اختیار وہ تلخی بڑے دن یاد آ گئے جو اپنے اندر اس کے بے شمار آنسو سمیٹے ہوئے تھے۔ ارے یار، خدا کے لیے تم یہ بار بار ماضی میں جا کر اداس ہونا چھوڑ دو اور حال کی خوبصورتی کو انجوائے کیا کرو۔ فرحان نے الجھ کر اسے ٹوکا اور پھر کچھ سوچ کر اس کی طرف دیکھتے ہوئے مسکرایا، جو اس کے الجھنے پر منہ پھلا کر بیٹھ گئی تھی۔ ٹھیک ہے زنیرہ، اس بار ہم اپنی شادی کی سالگرہ ذرا ڈیفرنٹ طریقے سے منائیں گے اور بہت انجوائے کریں گے، بچوں کو بھی بہت مزہ آئے گا۔ فرحان کے خوشی سے کھلکھلاتے لہجے پر زنیرہ نے اپنی ساری خفگی بھلا کر بہت تجسس سے اسے دیکھا تو وہ اس کی لٹ کھینچ کر شرارت سے ہنس دیا۔ کل صبح ہماری فلم کی آؤٹ ڈور شوٹنگ ہے۔ لاہور سے تقریباً 100 کلومیٹر پر ایک بہت پرفضا مقام ہے، انفیکٹ اسے ایک چھوٹا سا گاؤں ہی سمجھ لو۔ وہاں پر کچھ سین فلمانے ہیں، بس کل بچوں کی چھٹی کروا لو اور تم سب لوگ میرے ساتھ چلو۔ پکنک کی پکنک، سالگرہ کی سالگرہ اور شوٹنگ کی شوٹنگ۔ وہ بہت جوش سے پروگرام بتا رہا تھا۔ زنیرہ کو بھی یہ آئیڈیا برا نہیں لگا۔ پھر یہ بھی طے ہوا کہ بیکری سے زبردست کیک بھی خریدا جائے گا
اور وہاں پورے یونٹ کے ساتھ کیک کاٹتے ہوئے وہ لوگ سب کے ساتھ اپنی اینیورسری سیلیبریٹ کریں گے۔ وہ صبح زنیرا کو ہمیشہ سے زیادہ دلکش اور حسین لگ رہی تھی۔ ہرے بڑے سبز ماحول میں وہ اور فرحان یونٹ کے لوگوں میں گرے کیک کاٹ رہے تھے۔ تالیوں کی گونج میں سب لوگ انہیں مبارکباد دے رہے تھے۔ شہرازی صاحب نے بہت خلوص سے خوبصورت پھولوں کا بوکے اس کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے اسے وش کیا تھا۔ بچے ادھر سے ادھر کھیلتے پھر رہے تھے اور فرحان کے پہلو میں کھڑی زنیرا کو اپنے اوپر دل بھر کر رش آ رہا تھا۔ شوٹنگ شروع ہونے سے پہلے ہی شہرازی صاحب کے مشورے پر کیک کاٹ لیا تھا، کیونکہ ہیروئن علیشا ابھی تک نہیں پہنچی تھی، سو اس کے انتظار کے دوران ان لوگوں کو یہ چھوٹی سی تقریب سیلیبریٹ کر لی گئی تھی۔ فرحان اور علیشا کی جوڑی آج کل پروڈیوسرز کے لیے کافی ہاٹ کیک بنی ہوئی تھی۔ فرحان کو اس فیلڈ میں آئے تقریباً 1.5 سال ہو رہا تھا اور اس عرصے میں شہرازی کے ساتھ کی ہوئی اس کی 2 فلمیں سپر ہٹ گئی تھیں اور دونوں فلموں کی ہیروئن علیشا ہی تھی۔ زنیرا کو پتہ نہیں کیوں علیشا سے عجیب قسم کی چڑ محسوس ہونے لگی تھی، جبکہ وہ فرحان کے منہ سے اس کا ذکر بھی بمشکل سن پاتی تھی۔ اخبارات میں جب اس جوڑی کی تعریفوں کے پل باندھے جاتے تو وہ ان اخبارات کو توڑ مروڑ کر پھینک دیا کرتی۔ فرحان نے اس کی یہ جیلسی محسوس کر کے اسے ایک بار بہت اچھی طرح سمجھا دیا تھا کہ علیشا محض اس کی ایک ساتھ فنکارہ ہے اور فرحان کے دل میں اس کے لیے قطعی کوئی جذبات نہیں ہے، اور اگر وہ اس کی محبت پر اعتبار کرتی ہے تو کبھی اس کی کسی بھی ہیروئن کے ساتھ وہ رقابت کا جذبہ نہیں رکھے گی۔ اور فرحان کے لہجے میں چھپی خفگی اور رنج کو محسوس کر کے اس نے فرحان سے وعدہ کیا تھا کہ وہ کبھی اس کی محبت، اس کی وفا پر شک نہیں کرے گی اور نہ ہی فلم انڈسٹری کی کسی لڑکی کی وجہ سے اپنی خوشگوار زندگی کو اجیرن بنائے گی۔ اس دن کے بعد سے فرحان کی ناراضگی کے ڈر کی وجہ سے زنیرا نے کبھی اپنے احساسات فرحان پر ظاہر نہیں کیے تھے، لیکن دل ہی دل میں وہ بھی علیشا سے جی بھر کر جیلس ہوتی تھی کہ وہ آج کل فرحان کے ساتھ مزید 2-3 فلمیں کر رہی تھی۔ اس وقت سب لوگ بہت خوشگوار ماحول میں کیک کھاتے ہوئے گپ شپ میں مصروف تھے۔ شہرازی نے 2-3 مرتبہ علیشا کو فون ٹرائی کیا، لیکن کوئی رسپانس نہیں مل رہا تھا۔ اللہ خیر کرے، علیشا کا نمبر مل کر ہی نہیں دے رہا اور وہ ابھی تک پہنچی بھی نہیں ہے، پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے۔ 4تھی مرتبہ موبائل ٹرائی کرنے کے بعد شہرازی نے کچھ فکر مند ہو کر کہا تو زنیرا نے بے اختیار دل سے دعا مانگی کہ کاش علیشا کے ساتھ کوئی بھی مسئلہ ہو گیا ہو اور وہ یہاں نہ پہنچ سکے۔ دعا مانگتے ہوئے اس نے کنکھیوں سے فرحان کی جانب بھی دیکھا تھا کہ اگر اسے زنیرا کے دل کی بات کی ذرا بھی بھنک بھی پڑ جاتی تو وہ شاید اسے معاف نہ کرتا کہ پروڈیوسر کے نقصان کے ساتھ ساتھ وہ اسے علیشا کے لیے تو بد دعا بھی تو گردانتا۔ زنیرا کو خود بھی اپنی خود غرضی کا احساس ہو رہا تھا، لیکن پھر بھی بس اس کا دل مسلسل علیشا کے نہ آنے کی دعائیں مانگے جا رہا تھا، لیکن اس کی دعائیں بے اثر رہیں۔ وہ فرحان کی کسی بات پر کھلکھلا کر ہنس رہی تھی کہ ایک شور سا مچ گیا، علیشا آ گئی، علیشا آ گئی۔ کچھ لوگ دوڑ کر کار کی جانب گئے جو ابھی ایک جھٹکے کے ساتھ آ کر رکی تھی۔ فرحان بھی فوراً ہی اس کے پاس سے اٹھ کر علیشا کی جانب متوجہ ہو گیا جو ہاتھ ہلاتے ہوئے ان لوگوں کی جانب بڑھ رہی تھی۔ شہرازی صاحب بھی باتیں کرتے ہوئے اس کے ساتھ ساتھ آ رہے تھے۔ ارے علیشا کہاں رہ گئی تھی؟ ہم لوگ تو کافی پریشان ہو گئے تھے۔ فرحان نے اس کے نزدیک آتے ہی بہت بے تکلفی سے پہلا سوال یہی کیا تھا۔ زنیرا کو یوں محسوس ہوا گویا وہ علیشا پر اس کے لیے اپنی فکر مندی ظاہر کر رہا ہو۔ اس نے بہت جزبز ہو کر علیشا کی جانب دیکھا جو مسکراتے ہوئے اسے اپنے لیٹ ہونے کی وجہ بتا رہی تھی۔ دونوں کے درمیان زنیرا کو اپنا وجود بہت فالتو سا محسوس ہونے لگا۔ وہ ایک دم مڑ کر بچوں کی جانب جانے لگی تو فرحان نے چونک کر فوراً ہی اس کا ہاتھ تھام لیا۔ علیشا ان سے ملو، یہ ہے میری وائف زنیرا۔ اس دن اسٹوڈیو بھی آئی تھیں لیکن تم سے ملاقات نہیں ہو سکی تھی۔ فرحان کے تعارف پر علیشا نے بڑی گرم جوشی سے اس سے ہاتھ ملایا۔ پلیز ٹو میٹ یو زنیرا، مجھے آپ سے ملنے اور آپ کو دیکھنے کا بہت اشتیاق تھا۔ بھائی آپ کے میاں تو آپ کے بہت بڑے مجنوں ہیں، ہر دوسری بات میں آپ کا ذکر لازمی لاتے ہیں۔ علیشا نے ہنستے ہوئے شرارت سے فرحان کو دیکھا جو ابھی بھی زنیرا کا ہاتھ تھامے ہوئے تھا۔ علیشا کے جملے ایک فوار بن کر زنیرا کے جلتے ہوئے دل پر گرے اور خوبصورت سا ٹھنڈک کا احساس جیسے اس کے رگوں پے میں اتر گیا۔ مجھے بھی آپ سے ملنے کا بہت شوق تھا، جواباً اس نے بھی مسکراتے ہوئے رسمی جملہ ادا کیا۔ ویسے فرحان ماشاءاللہ آپ کی وائف بہت پیاری ہیں، اگر آپ انہیں بھی فلموں میں لے آتے تو ہمارا تو کباڑا ہی ہو جانا تھا۔ علیشا نے بہت کھلے دل سے زنیرا کی تعریف کی تو سبھی ہنس دیے، جبکہ زنیرا بلش کر گئی تھی۔ پھر فرحان نے روشانہ اور فرحان کو بلا کر ان کو بھی علیشا سے ملوایا۔ علیشا ان سے بہت پیار سے ملی، اسے یہ پیارے پیارے سے بچے بہت اچھے لگے تھے۔ تبھی شہرازی نے اسے پکارا تو وہ جلدی سے اس طرف چلی گئی جہاں میک اپ مین اس کے انتظار میں بیٹھا ہوا تھا۔ لائٹنگ وغیرہ سیٹ ہو رہی تھی، شوٹنگ شروع ہی ہونے والی تھی
जुनेरा ने दर्जीदा नजरों से कुछ फासले पर मेकअप करवाती अलीशा की जानिब देखा। काही रंग की साड़ी इसके मुतनासिब जिस्म पर बेतरह उठ रही थी। स्लीवलेस ब्लाउज में इसके गोरे गोरे सरडोल बाजुओं की दमक वो यहाँ तक महसूस कर रही थी। घने बालों का आबशार इसकी पुश्त पर बिखरा हुआ था और मेकअप मैन के माहिर हाथ इस वक्त इसके हुस्न को मजीद तो आतिशा बनाने में मसरूफ थे। जुनैरा ने चुपके से अपना जायजा लिया। पिंक कलर के स्टाइलिश सूट में वो भी कुछ कम नहीं लग रही थी, लेकिन न जाने क्यों इसे अपना आप अलीशा के सामने फीका फीका सा महसूस होने लगा था। अलीशा का मेकअप मुकम्मल हो चुका था और इस वक्त वो फरहान के पहलू में खड़ी बहुत गौर से शराजी की हदायत सुन रही थी। शायद वो इन दोनों को अभी शूट होने वाला सीन समझा रहे थे। अलीशा और फरहान दोनों साथ साथ खड़े हुए कितने अच्छे लग रहे थे, बिल्कुल एक परफेक्ट कपल। जुनेरा ने एक नज़र इन पर डाली और फिर बेख्तियार खड़ी हो गई। बिल्कुल भी तो बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था इसे ये सब कुछ। इसने इशारे से फरहान को अपने नज़दीक आने का इशारा किया तो वो शराजी से माजरत करते हुए उसके नज़दीक आ गया। क्या बात है ज़हनी, तुम देख नहीं रही कि शराजी साहब हमें सीन समझा रहे हैं? वो बहुत झुंझलाते हुए लहजे में बोला तो जुनेरा ने बेसाख्ता इससे सवाल कर डाला। फरहान प्लीज़ मुझे बताओ, क्या तुम कोई रोमांटिक सीन तो नहीं करने वाले इस वक्त? जुनेरा के इस बेतुके सवाल पर एक लम्हे को तो वो बस इसे देखता रह गया। बड़ी मुश्किल से अपना गुस्सा जब्त करते हुए वो इसका हाथ थाम कर इसे कुछ दूर ले गया। देखो ज़ैनी, मेरा आज तुम्हें यहाँ लाने का मकसद ये भी था कि तुम देख सको कि जब ऐसे कोई भी सीन फिल्म बंद होते हैं तो आसपास कितने ज़्यादा लोग होते हैं, बार बार रीटेक भी होते हैं और इस वक्त सिर्फ और सिर्फ काम पर ध्यान दिया जाता है। इसमें किसी भी जज्बात या एहसासात का ज़रा भी दखल नहीं होता। आज तुम देखोगी तो तुम्हें खुद भी पता चल जाएगा कि फरहान की बात दरमियान में रह गई, क्योंकि जुनेरा की आंखों में आए आंसू अब रुखसारों पर बहने लगे थे। इसका मतलब है कि आप अलीशा के रोमांटिक सीन शूट होने वाले हैं। प्लीज़ फरहान, मैं अभी इसी वक्त वापस जाना चाहती हूँ, वो भराई हुई आवाज़ में कह रही थी। इसका हतमी लहजा बता रहा था कि वो कतई रुकने वाली नहीं। फरहान ने घबरा कर शराजी की जानिब देखा जो इससे थोड़े दूर ही खड़े थे, लेकिन उसके चेहरे से लग रहा था कि वो इस सिचुएशन की गंभीरता को समझ रहे हैं। फरहान को शदीद शर्मिंदगी के साथ साथ जुनेरा पर बेपनाह गुस्सा भी आने लगा। ठीक है, तुम अभी और इसी वक्त यहाँ से चली जाओ। अगर तुम मजीद 1 मिनट भी यहाँ रुकी तो मैं खुद तुम्हें बर्दाश्त नहीं करूंगा। उसने 16 बार नजरों से देखते हुए बिंची बिंची सी आवाज में से वार्निंग भी दे दी। जुनेरा ने इसके गुस्से से सुर्ख होते चेहरे को देखा तो दिल जैसे सहम सा गया, लेकिन इसके कुछ कहने से कबल ही फरहान ड्राइवर को आवाज दे चुका था। रेहान, तुम अभी बच्चों और बेगम साहब को वापस लाहौर ले जाओ, मैं शहराजी साहब के साथ आ जाऊंगा। ड्राइवर को हदायत देते हुए इसने बच्चों को भी पुकारा जो कुछ फासले पर खेलने में मसरूफ थे। बाबा, हमें अभी वापस नहीं जाना, यहाँ इतना मजा आ रहा है। फरहान के बुलाने पर रोशाना ठटक कर बोली तो फरहान ने मुलामत बड़ी नजरों से जुनेरा की जानिब देखा और रोशाना को बहलाते हुए बोला, बेटा तुम्हारी मामा की तबीयत खराब हो रही है, इन्हें वापस लाहौर जाना है। आई प्रॉमिस अगली बार तुम्हें इससे भी अच्छी जगह लेकर जाऊंगा। वो रोशाना और फरहान का हाथ थामे कार की जानिब बढ़ा तो जुनेरा को जैसे अपनी गलती का एहसास होने लगा, लेकिन फरहान का अंदाज बता रहा था कि वो अब इसकी किसी भी किस्म की कोई बात सुनने का रवादार नहीं है। यहाँ तक कि इसने जुनेरा को शहराजी साहब और अलीशा से खुदा हाफिज तक नहीं कहने दिया था। इस सिचुएशन को सभी ने महसूस कर लिया था, जिसकी जुनेरा को ज्यादा शर्मिंदगी हो रही थी। उसे उम्मीद ही नहीं थी कि उसकी इस बात पर फरहान का इतना सख्त रिएक्शन होगा। वो सर झुकाए कार में आकर बैठ गई। बच्चे बहुत अपसेट से मुंह फुलाए उससे हफा हफा बस कार की खिड़की से यूं रास्ते बाहर देखते रहे थे। घर वापस आकर जुनेरा को शदीद पछतावे का एहसास होने लगा। फरहान की हफ्की का ख्याल इसको हुलाए दे रहा था। सारे यूनिट के सामने इसने कैसा तमाशा बना दिया था। कितनी मोहब्बत से लेकर गया था फरहान उन लोगों को, लेकिन इसने अपनी हमाकत से सब कुछ मिलियामेट कर दिया था। अलीशा कितना हंसी होगी इसकी इस हमाकत बड़ी हरकत पर। भला रोने की कोई तुक बनती थी। बच्चे बेचारे अलग बोर हुए। इसे जी भरकर अपने ऊपर गुस्सा आने लगा। आखिर क्यों नहीं कंट्रोल पा सकती वो अपने जज्बात और एहसासात पर। अभी वो ये सोच ही रही थी कि फोन की घंटी बजी। शायद फरहान का फोन हो, वो इससे माफी मांग लेगी। इसने बेताबी से कॉल रिसीव की, लेकिन दूसरी तरफ शहराजी साहब थे। जुनेरा जी, आपने फरहान को नाहक इतना अपसेट कर दिया। एक हीरोइन की बीवी को अपना दिल बढ़ा रखना चाहिए। मैं तो आपको बहुत समझदार खतून समझता था। वो इस वक्त काफी तल्ख हो रहे थे। जुनेरा को इनका ये अंदाज बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। ये इसका और फरहान का मामला था। वो कौन होते थे दरमियान में बोलने वाले।
لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی ان کے اگلے جملے نے جیسے اس کے ہوش ہی اڑا دیے۔ وہ سائیں سائیں کرتے ہوئے دماغ کے ساتھ چپ چاپ اپنے بیڈ پر آنکھیں بند کیے لیٹے ہوئے تھی، بالکل ایسے ہی جیسے کبوتر بلی کو دیکھ کر آنکھیں بند کر لیتا ہے۔ وہ بھی اس وقت کسی آنے والے طوفان کے خوف سے نیم جان ہو رہی تھی جو فرحان کی شدید نفرت اور غصے کے روپ میں اس کی زندگی میں آنے والا تھا۔ ابھی شہرازی صاحب نے سے جو فون پر اطلاع دی تھی، اس بات نے زنیرہ کو اندر تک ہلا کر رکھ دیا تھا۔ کیا یہ کوئی معمولی بات تھی کہ فرحان کے خوابوں کو چکنا چور کرنے کی ذمہ دار وہ بننے جا رہی تھی، جو آج کل اپنی مٹھی میں پوری کائنات کو سمیٹے پھر رہا تھا، جس کی آنکھوں میں چمکتا ہوا آسمان وہ خود بھی محسوس کر رہی تھی۔ اب اس آسمان پر سیاہ بدلی بکھیرنے کی موجب بھی وہی تو تھی۔ زنیرہ کی ہتھیلیاں پسینے میں بھیگ سی گئیں، وہ گھبرا کر اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اسے ایسا محسوس ہوا جیسے باہر پورچ میں فرحان کی کار آ کر رکی ہے۔ زنیرہ کا دل زور زور سے دگ دگ کرنے لگا۔ اس وقت فرحان کا سامنا کرنے سے اس کی روح فنا ہوئی جا رہی تھی اور شہرازی صاحب کے جملے بازگشت بن کر جیسے بار بار اسے ہلا رہے تھے۔ زنیرہ جی، آپ کا شوہر بے حد ٹیلنٹڈ انسان ہے اور اس کا مستقبل بھی بے حد تابناک ہو سکتا تھا، لیکن آپ اس کی کامیابی اور خوابوں کے حصول کی جدوجہد میں بہت رکاوٹیں ڈال رہی ہیں۔ یہ اس کی بدقسمتی ہے کہ اسے آپ جیسی بیوی کا ساتھ ملا ہے۔ میرا مطلب ہے کہ اس کا ذہن ہر وقت آپ ہی میں الجھا رہتا ہے، کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ اسے سپیس دینے کی قائل ہی نہیں ہیں۔ اس لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں اسے اپنی فلم سے آؤٹ کر دوں اور دوسرے فلم ساز کو بھی وارن کر دوں کہ وہ فرحان کو کاسٹ کرنے کا خطرہ مول نہ لیں۔ وہ بہت تلخ لہجے میں اسے اپنا فیصلہ سنا رہے تھے۔ زنیرہ تو ان کی بات سن کر شاکڈ ہی رہ گئی۔ ابھی کل ہی تو فرحان اسے بتا رہا تھا کہ شیرازی جیسے مانے ہوئے ڈائریکٹر کے ساتھ وہ 2 ہٹ فلمیں دے چکا ہے، اور اب یہ تیسری بہت بڑے بجٹ کی فلم میں اسے ہیرو لے کر شیرازی صاحب نے دیگر مشہور ہیروز کو ٹھیک ٹھاک مایوس کیا ہے۔ فرحان کو اس فلم سے بہت ہی امیدیں وابستہ تھیں اور اسے پورا یقین تھا کہ اس فلم کی کامیابی کے بعد وہ سبھی ہیروز کو پیچھے چھوڑ کر نمبر 1 کا اعزاز حاصل کر لے گا، اور اتنے کم عرصے میں اتنا بڑا اعزاز ملنا بہت ہی بڑی بات تھی۔ لیکن اس وقت جیسے شیرازی نے اپنے جملوں سے کامیابی کی جگمگاتی شاہراہ پر ایک دم سے اندھیرا بکھیر دیا تھا، جس میں اس کا فیران کھو بھی سکتا تھا۔ سوری شہرازی صاحب، اگر میری وجہ سے آپ کو کوئی پریشانی ہوئی ہے، دیکھیں میری غلطی کی سزا فرحان کو مت دیجیے، میں وعدہ کرتی ہوں کہ آئندہ احتیاط برتوں گی۔ اس نے بہت متوحش ہو کر شہرازی سے معافی مانگی تو وہ مزید اکھڑ گئے۔ ارے آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ کے آنے کے بعد فرحان ڈھنگ سے کام ہی نہیں کر پا رہا تھا، بے شمار ری ٹیکس دے کر میرا اتنا نقصان کر دیا اس نے۔ اب میں مزید رسک لے ہی نہیں سکتا، کیونکہ وہ خود ایڈمٹ کر رہا ہے کہ وہ ذہنی سکون اور مکمل یکسوئی کے ساتھ کام نہیں کر سکتا۔ کل کو آپ دونوں کے درمیان مزید کوئی بڑا مسئلہ کھڑا ہو گیا تو پھر میں تو بے موت مارا جاؤں گا۔ زنیرہ جی، فلم بنانا کوئی ہزاروں کا نہیں بلکہ لاکھوں کروڑوں کا معاملہ ہوتا ہے، اور میں ہرگز اتنا بڑا نقصان افورڈ نہیں کر سکتا۔ انہوں نے حتمی لہجے میں کہتے ہوئے فون ڈسکنیکٹ کر دیا، اور اس وقت سے زنیرہ جیسے سولی پر لٹکی ہوئی تھی۔ فرحان کا سامنا کرنے سے اس کی روح فنا ہوئی جا رہی تھی، دل بیٹھا جا رہا تھا۔ یہ ٹھیک تھا کہ وہ فرحان کا اس انڈسٹری میں رہنا کسی طور برداشت نہیں کر پا رہی تھی، لیکن وہ یہ بات بھی اچھی طرح سے سمجھ رہی تھی کہ فرحان کو انتہائی عروج سے زوال کی طرف یوں اچانک دھکیلنے کی مجرم بن کر وہ ہمیشہ کے لیے فرحان کی نفرتوں کی قیدی بن کر ایک کڑی سزا کاٹتی رہے گی۔ نہیں نہیں، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ میں فرحان کی خوشیوں کو یوں پامال نہیں ہونے دوں گی۔ میرے دل پر چاہے کچھ بھی گزر جائے، میں اب اپنے آنسو، اپنے احساسات کو ہمیشہ دل میں چھپا کر رکھوں گی۔ میرے اللہ، یہ میرا تجھ سے وعدہ ہے کہ اب بس ایک بار میرے فرحان کو اس اذیت سے بچا لے۔ وہ میرا محبوب ہے، اس میں میری جان ہے، میں اس کو اس طرح ٹوٹتا ہوا نہیں دیکھ سکتی۔ وہ زاروں کی طرح روتے ہوئے گڑ گڑا کر اللہ سے دعائیں مانگ رہی تھی۔ تبھی اس کا موبائل ایک بار پھر بج اٹھا۔ اس نے دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ موبائل کانوں سے لگایا۔ دوسری طرف پھر شیرازی تھے۔ ان کا ہیلو سنتے ہی زنیرہ بے اختیار رو پڑی۔ شیرازی صاحب، پلیز آپ آخری بار میرے وعدے پر اعتبار کر کے دیکھیں۔ اب میں کبھی فرحان کو ڈسٹرب نہیں کروں گی، میں اپنے آپ کو بالکل بدل دوں گی۔ آپ کو اتنی ہٹ فلمیں دی ہیں فرحان نے، آپ اس کے ساتھ بھلا ایسے کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ بہتے ہوئے آنسوؤں کے ساتھ ان سے بات کر رہی تھی۔ دوسری طرف کچھ لمحوں کے لیے خاموشی رہی، اور اس سے پہلے کہ زنیرہ کچھ اور کہتی، اس کے کانوں میں شیرازی صاحب کی آواز نے جیسے رس کھول دیا۔ زنیرہ جی، پلیز آپ اتنا زیادہ اپسیٹ نہ ہو، مجھے تو بہت شرمندگی سی محسوس ہو رہی ہے کہ میری باتوں نے آپ کو رلا دیا۔
خیر میں نے فون تو کسی اور وجہ سے کیا تھا، لیکن اب میں نے آپ پر بھروسہ کر کے اپنا فیصلہ بدل دیا ہے۔ فرحان شاید ابھی تک آپ کے پاس نہیں پہنچا ہے، اس کا موبائل بھی آف جا رہا ہے۔ وہ گھر آ جائے تو اس کو بتا دیجیے گا کہ شیڈول کے مطابق کل صبح 11 بجے شوٹنگ پر پہنچ جائے۔ اور ہاں، آپ کا دل میری وجہ سے دکھا ہے، اس کے لیے ایک بار پھر معذرت چاہوں گا۔ جملے کے اختتام کے ساتھ فون بھی بند ہو چکا تھا اور زنیرا خوشی کے بے پناہ احساس کے ساتھ پھر بھی موبائل کانوں سے لگائے جیسے بے خود سے بیٹھی رہی۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ ایک بہت بڑی آفت آتے آتے یوں بھی پلٹ سکتی ہے۔ چلو میاں، تمہارا پرابلم تو حل ہو گیا۔ مجھے پوری امید ہے کہ آئندہ تم بغیر کسی ٹینشن اور الجھن کے بہت سکون کے ساتھ اپنے کام پر توجہ دے سکو گے۔ شیرازی صاحب نے موبائل جیب میں رکھتے ہوئے مسکرا کر فرحان کی جانب دیکھا، جو چائے کا کپ ہاتھوں میں تھامے ان کی اور زنیرا کی گفتگو کو بہت اطمینان اور دلچسپی سے سن رہا تھا، کیونکہ شیرازی صاحب نے اپنے موبائل کا اسپیکر آن کیا ہوا تھا۔ تھینک یو شیرازی صاحب، آپ نے اپنی ذہانت سے مجھے ایک بہت بڑی مشکل سے نکال لیا۔ مجھے پورا یقین ہے کہ اب میں اس فلم پر اچھی طرح کنسنٹریٹ کر سکوں گا، ورنہ میرا ذہن گھر اور شوٹنگ میں بٹ کر رہ گیا تھا، اور آج کے واقعے کے بعد تو میں نے سوچ لیا تھا کہ فرحان کی بات ادھوری ہی رہ گئی، کیونکہ اس کا موبائل بج اٹھا تھا۔ اسکرین پر زنیرا کا نام جگمگا رہا تھا۔ فرحان نے تذبذب سے شہرازی صاحب کی طرف دیکھا تو وہ سمجھ گئے کہ یہ کس کا فون ہو سکتا ہے۔ فرحان، ابھی تم یہ کال ریسیو نہیں کرو، اچھا ہے کہ وہ تمہیں یہ خوشخبری فیس ٹو فیس سنائے۔ میرے خیال میں اب تمہیں گھر چلے جانا چاہیے، ورنہ یہ ٹو مچ ہو جائے گا۔ شہرازی صاحب کے مشورے پر وہ اس بات میں سر ہلاتا ہوا کھڑا ہو گیا۔ اور ہاں فرحان، گھر جا کر اسے کسی قسم کا تانا یا ٹینشن نہ دینا۔ تم بہت لکی ہو یار، تمہاری بیوی تم سے بہت محبت کرتی ہے، اسے اپنی خوشی سے زیادہ تمہاری خوشی کی فکر تھی۔ تم نے تو خود سنا ہے کتنی پریشان تھی وہ تمہارے لیے، کیسے رو پڑی تھی وہ تمہاری خاطر، حالانکہ تمہارا فلم انڈسٹری سے تعلق توڑنا اس کے حسب منشا تھا۔ شیرازی صاحب نے بہت صاف دلی سے زنیرا کے جذبات کو سراہا۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں سر، وہ یقیناً اب صرف میری خوشی کی خاطر اپنے جذبات اور احساسات پر ایک بند باندھ لے گی، مجھ سے کچھ نہیں کہے گی، لیکن مجھے یہ بھی ڈر ہے کہ اندر ہی اندر اپنے آپ سے لڑتے ہوئے کہیں وہ تھک نہ جائے۔ آپ نہیں جانتے شہرازی صاحب وہ کتنی پوزیسو ہے۔ اگر کسی گیدرنگ میں وہ میری ذرا سی توجہ کسی خوبصورت چہرے کی جانب دیکھ لیتی ہے تو اس کا موڈ آف ہو جاتا ہے، اور اب تو میں حسین چہروں کے ساتھ ہی زیادہ تر وقت بتا رہا ہوں۔ فرحان کی بات پر شہرازی صاحب ہنس دیے۔ سب کچھ آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائے گا، وہ تمہارے کام کی نوعیت کو سمجھتے ہوئے ان چیزوں کی عادی ہو جائے گی۔ آج ہمیں اسے ایک کڑوی ڈوز دینی پڑی ہے، لیکن اس میں بھی اس کی اور تمہاری بھلائی شامل ہے۔ یاد رکھو، ایک صاف انجن ہمیشہ زیادہ کام کرتا ہے، اس طرح الجھنوں اور تفکرات سے پاک ذہن زیادہ طاقت سے کام کرتا ہے، اور یہ بات تمہارے فیوچر کے لیے بہت ضروری ہے۔ کسی بھی آدمی نے کوئی بڑا کام الجھن اور تذبذب کی حالت میں نہیں کیا۔ فرحان نے مسکرا کر شکر گزار نظروں سے ان کی جانب دیکھا۔ اس کے مایوس دل کے اندھیروں میں کیسے جھلملاتی سی روشنی بکھیر دیتی تھی ان کی باتیں۔ اماں پلیز مجھے یہ بتا دیجئے کہ آپ نے میرا نام شہزادی آخر کس خوشی میں رکھا تھا؟ قسم سے میرا مذاق اڑاتا ہوا محسوس ہوتا ہے یہ نام۔ اس نے آلو کاٹتے ہوئے بے حد جھنجھلا کر چھری زور سے تخت پر پٹک دی اور بہت جھنجھلائے ہوئے انداز میں ماں کی جانب دیکھا جو کپڑے الگنی پر پھیلا رہی تھیں۔ لو بھائی پھر دوڑا پڑ گیا اس جنم جلی کو۔ ارے تم یہ سوال کرتے کرتے نہیں تھکو گی، لیکن میں عاجز آ گئی ہوں جواب دیتے دیتے۔ انیسا نے اپنی بیٹی کو گھورتے ہوئے اسے لتاڑا تو کمرے میں داخل ہوتی ہوئی رانی بے اختیار کھلکھلا کر ہنس دی۔ ارے شہزادی، اگر تم کو یہ نام اتنا ہی برا لگتا ہے تو بدل کر فقیرنی رکھ لو۔ بھائی میں تو برا نہیں مانتی، مجھے تو اپنے نام سے بہت پیار ہے۔ محلوں کی رانی نہ سہی، اپنے ماں باپ کے گھر کی تو رانی ہونا۔ وہ شرارت سے شہزادی کو دیکھتے ہوئے وہیں تخت پر نیم دراز ہو گئی۔ کاش نام رکھنے کا اختیار بچوں کو خود ہی دے دیا جاتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ غریبوں کے گھر میں شہزادی جیسے نام رکھ کر اپنے احساس محرومی کو دور کرنے کا یہ طریقہ میری سمجھ میں تو نہیں آتا۔ شہزادی کے لہجے میں چھپے طنز کو محسوس کر کے انیسا تو جیسے بھڑک ہی اٹھی۔ احساس محرومی ہوگا تمہیں، ہم لوگوں کو ایسا کوئی غم نہیں ہے، اور 1000 بار بتایا ہے کہ یہ نام تمہاری مرحومہ دادی کے رکھے ہوئے ہیں، کم از کم ان کے ہی احترام میں یہ فضول بکواس مت کیا کرو۔ شہزادی ان کے غصے کے جواب میں بے اختیار ہنس دی۔ سچ اماں، جب کوئی آپ کو یہ کہتے ہوئے سنتا ہے کہ چلو شہزادی کمرے میں جھاڑو دو اور رانی ذرا غسل خانہ اچھی طرح سے دھو دینا، تو اس کو کتنی ہنسی آتی ہوگی۔ شہزادی نے یہ جملہ کچھ ایسے سٹائل سے ادا کیا کہ رانی کے ساتھ ساتھ انیسا کو بھی ہنسی آ گئی۔
اجمل صاحب ایک چھوٹی سی فرم میں اکاؤنٹنٹ تھے. تنخواہ اتنی تھی کہ بس گزر بسر ہو ہی جاتی تھی. ورثے میں باپ کے چھوڑے ہوئے گھر نے بھی سفید پوشی کا بھرم رکھ لیا تھا، اور یہ بھی اللہ کا کرم تھا کہ انیسا جیسی نیک صالح اور صابر بیوی کا ساتھ انہیں کافی مسائل سے بچائے رکھتا تھا، جو ان کی محدود تنخواہ میں بھی گھر کو خوش اسلوبی سے چلا رہی تھیں. اور اس میں ان کی اپنی محنت کا بھی بہت دخل تھا کہ اپنی سلائی کڑھائی کی مہارت کو انہوں نے ضائع نہیں ہونے دیا تھا. محلے کی خواتین ان سے اپنے کپڑے سلواتی تھیں اور ان کے ہاتھوں کے سلے ہوئے کپڑے بڑے بڑے ٹیلرز کو مات دیتے ہوئے نظر آتے تھے، اور پھر سلائی کے پیسے بھی بے حد مناسب تھے. اب تو کچھ بڑے گھر کی بیگمات بھی ان کی شہرت سن کر ان کی کسٹمر بن چکی تھیں. شادی کے 3 سال بعد جب ان کے گھر میں ایک گڑیا جیسی بچی کی کلکاریاں گونجی تو انیسا کی ساس نے بے اختیار اس بے حد خوبصورت سی ننھی پڑی کو اپنی باہوں میں سمیٹ لیا. انیسا کیسی شہزادی جیسی پوتی ہے میری، بس پھر ہم اسے شہزادی ہی پکاریں گے. نام کا شخصیت پر بہت اثر ہوتا ہے، دیکھنا انشاءاللہ اس کا نصیب بھی شہزادیوں جیسا ہی ہوگا. دوسری بیٹی کی پیدائش پر انیسا کا اترا ہوا چہرہ دیکھ کر اس کی ساس، جنہیں وہ بھی اجمل کی طرح اماں بھی کہتی تھی، انہوں نے بہت پیار سے اپنی پوتی کو گود میں لیتے ہوئے بہت خوشی سے جیسے اعلان کیا، بھائی شہزادی کے بعد ہمارے گھر میں رانی بھی آ گئی ہے. اب تو ہمارا یہ چھوٹا سا گھر ایک بادشاہ کے محل جیسا ہو گیا ہے جہاں رانی اور شہزادی رہتی ہیں. ان کے فخر امیز لہجے نے انیسا کے مرجھائے ہوئے دل میں جیسے ایک عجیب سی توانائی بھر دی، اور پھر اجمل کے بے پناہ خوشی کے اظہار نے رہی سہی اداسی بھی ان کے دل سے تحلیل کر دی. رانی اور شہزادی صورتوں میں تو اپنے نام کی مکمل عکاس تھیں، لیکن باقول شہزادی قسمت پر ان کے نام کا کہیں دور دور کوئی اثر نہیں پڑا تھا، بلکہ اپنے رہن سہن کو دیکھتے ہوئے اسے یہ نام ایک مذاق ہی لگتے تھے. ان کے ہوش سنبھالنے سے پہلے ہی ان کی دادی کا انتقال ہو گیا تھا، ورنہ شاید شہزادی تو ان کا ناطقہ ہی بن کر دیتی. یہ خیال انیسا کا تھا. اجمل صاحب کو اپنی بیٹیوں سے والہانہ محبت تھی. دونوں میاں بیوی اپنے محدود وسائل کے باوجود اپنی بچیوں کو ہر قسم کی خوشی اور آرام فراہم کرنے میں کوشاں رہتے. شہزادی اور رانی دونوں ہی حسن میں یکتا تھیں. ایک درمیانے درجے کے اسکول سے میٹرک کرنے کے بعد اجمل صاحب نے انہیں گھر بٹھا دیا تھا کہ ان کی گلاب جیسی بیٹیوں کے حسن کی مہک اب جیسے محل میں ہر سو پھیلنے لگی تھی. اجمل صاحب کے والد نے جب یہ گھر بنایا تھا تو اس وقت لوگ بھی کچھ رکھ رکھاؤ والے ہوتے تھے اور حالات بھی آج کل جیسے نہیں تھے، لیکن اب اس علاقے میں نہ جانے کس کس قسم کے لوگ آ کر آباد ہو گئے تھے. انیسا نے کئی بار اجمل صاحب سے یہ علاقہ چھوڑ کر کسی اور علاقے میں شفٹ ہو جانے کی بات کی جہاں ان کی خالہ بھی رہتی تھی، لیکن اجمل صاحب لاکھ چاہنے کے باوجود بھی یہ علاقہ نہیں چھوڑ پا رہے تھے، کیونکہ ایک تو ان کے مکان کی قیمت بہت کم لگ رہی تھی، اور دوسرا یہ کہ وہ کرائے کا مکان افورڈ نہیں کر پا رہے تھے. جو ان کی بچیاں بڑی ہو رہی تھیں اتنی ہی ان کی پریشانیاں بڑھتی جا رہی تھیں. اپنے گھر کے آس پاس پھرتے اوباش لڑکے ان کی نظروں سے چھپے ہوئے نہیں تھے. پہلے شہزادی اور رانی اپنی سہیلیوں سے ملنے محلے میں ادھر ادھر جاتی آتی رہتی تھیں، لیکن ایک بار محلے کے 2 لڑکوں نے ان کی راہ روک کر جب اپنا حال دل سنانے کی کوشش کی تو اتفاق سے اسی وقت اجمل صاحب کا وہاں سے گزر ہو گیا. انہوں نے ان لڑکوں کی خوب ٹھیک ٹھاک خبر لے ڈالی تھی، لیکن اس دن کے بعد سے اپنی بیٹیوں کا یوں محلے میں آزادانہ گھومنا پھرنا انہوں نے قطعی بند کر دیا تھا، جس کا ان دونوں کو بہت قلق تھا. لیکن یہ بھی شکر تھا کہ ٹی وی پر چینلز کی بھرمار نے انہیں بور ہونے سے بچایا ہوا تھا. یہ الگ بات تھی کہ انیسا نے ہمیشہ ان پر نظر رکھی تھی کہ وہ کیا دیکھ رہی ہیں، لیکن پھر بھی ٹی وی پر چلنے والے ڈراموں اور فلموں نے انہیں زندگی کے بہت سے حسین گوشوں سے آشنا کر دیا تھا، اور ان کے معصوم دل بھی انجانے میں کسی شہزادے یا راجہ کے تصور میں دھڑکنے لگتے جو ان کا ہاتھ تھام کر انہیں ایک ایسے دل فریب دنیا میں لے جاتے تھے جہاں سے واپس آنے کو دل ہی نہیں چاہتا تھا. رانی تو پھر بھی اپنی زندگی کی تلخ حقیقتوں کو تسلیم کرتے ہوئے جینے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن شہزادی کو ٹی وی کے ڈراموں کی دنیا میں ہی رہنا بہت اچھا لگتا تھا. مختلف ہیروز کو اپنا آئیڈیل بنانے میں اسے کوئی ہچکچاہٹ نہیں محسوس ہوتی تھی. رانی ایمان سے اگر میں اس ڈرامے کی ہیروئن ہوتی نا تو میرا کپل اس ہیرو کے ساتھ بہت ہی ہٹ جاتا. ایک ڈرامے کو دیکھتے ہوئے اس نے اتنی وثوق سے کہا کہ رانی کو اپنی ہنسی روکنا مشکل ہو گیا. اف خود اپنی تعریف کرنا کوئی تم سے سیکھے. ویسے اللہ نے اس ہیرو کی قسمت پر رحم کیا جو تم اس کی ہیروئن نہیں بنی، ورنہ بیچارے کا تو بیڑا ہی غرق ہو جانا تھا. رانی کے مذاق اڑانے پر اس نے برا مان کر اسے دیکھا.
جانتی ہو نا کہ مجھے میٹرک کی فیئر ویل میں بیوٹی کوئین کا خطاب ملا تھا، بلکہ ایک شرارتی سی لڑکی شہیلا تو مجھے خوبصورت شہزادی کہہ کر مخاطب کر رہی تھی اس دن۔ شہزادی کی آنکھوں میں وہ دن جیسے پوری جزیات کے ساتھ گھوم گیا۔ ہاں، تو مجھے بھی اس دن روپ کی رانی کا ٹائٹل دیا گیا تھا، اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ رانی نے جگمگاتی آنکھوں سے اسے چھیڑا۔ ان دونوں کی عمروں میں 1 سال کا فرق تھا، لیکن اجمل صاحب نے اسکول میں دونوں کا ایڈمیشن ایک ہی کلاس میں کروایا تھا۔ ہائے رانی، کتنے پیارے دن تھے وہ ہمارے۔ سچ اسکول کا زمانہ یاد آ کر کبھی کبھی مجھے بہت رلاتا ہے۔ ایک گھٹن سی محسوس ہونے لگتی ہے مجھے اس چھوٹے سے گھر میں۔ اگر یہ ٹی وی بھی نہ ہوتا تو ایمان سے میں تو شاید پاگل ہی ہو جاتی۔ شہزادی نے ٹھنڈی سانس بھر کر باہر صحن میں اپنی اماں کو ابا سے سر جوڑ کر باتیں کرتے دیکھا۔ ویسے شہزادی کل سے ابا اور اماں میں کوئی خاص کانفرنس چل رہی ہے۔ میں جب بھی ان کے نزدیک جاتی ہوں وہ ایک دم چپ ہو جاتے ہیں۔ رانی نے اس کی نظروں کے تعاقب میں صحن کی طرف دیکھتے ہوئے کچھ کانشیس سے لہجے میں اسے بتایا۔ ہاں رانی، یہ بات میں نے بھی نوٹ کی ہے۔ کوئی خاص بات ہے ضرور۔ شہزادی نے پرسوچ نظروں سے اماں اور ابا کی جانب دیکھا، جو اب بھی بہت سیریس انداز میں ایک دوسرے سے محو گفتگو تھے۔ بھائی، میرا کامن سینس کہہ رہا ہے کہ یہ تمہارے رشتے کی بات ہے، کیونکہ تمہارا نام اڑتے اڑتے میں نے سن ہی لیا تھا۔ رانی کی بات پر وہ کچھ چونک کر اس کے نزدیک ہو گئی۔ ہائے رانی، ذرا پتا تو کرواؤ کہ کیسا رشتہ ہے، کون ہے؟ میرے خیال میں وہ جو چمکتی ہوئی سی سفید کار میں آنٹی آتی ہے نا، انہوں نے اپنے بھائی یا بیٹے کا رشتہ دیا ہے۔ اس نے اتنے کانفیڈنٹ سے کہا کہ رانی اسے دیکھتی رہ گئی۔ تم اتنے وثوق سے کیسے کہہ سکتی ہو؟ رانی نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ ابھی پچھلے ہفتے جب وہ اپنے کپڑے لینے آئی تھی تو امی سے میری بہت تعریفیں کر رہی تھیں۔ مجھے اپنے پاس بٹھا کر مجھ سے باتیں بھی کی تھیں۔ یاد نہیں جب تم چائے بنا کر لائی تھی تو میں انہی کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ شہزادی نے اسے یاد دلانے کی کوشش کی تو رانی نے ہنس کر اسے دیکھا۔ خیر، تعریف تو انہوں نے میری بھی کی تھی کہ ماشاءاللہ آپ کی چھوٹی بیٹی بھی کتنی پیاری ہے، لگتا ہے اللہ نے فرصت سے آپ ماں بیٹیوں کو بنایا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے ساتھ ساتھ اماں کا رشتہ بھی شاید آ گیا ہے۔ شرارت سے دمکتے ہوئے چہرے کے ساتھ رانی بے ساختہ ہنستی چلی گئی۔ یہ میری ہر بات میں تم اپنے آپ کو کیوں گھسیٹ لاتی ہو؟ خدا کی قسم تم سے تو میری کوئی خوشی برداشت ہی نہیں ہوتی۔ شہزادی کو ایک دم غصہ آ گیا۔ ارے میری گڑیا، ابھی تو تم خیالی پلاؤ بنا رہی ہو، جب تمہیں سچ مچ خوشی ملے گی نا تو مجھ سے زیادہ خوش ہونے والا تمہیں اس پوری دنیا میں کوئی اور نہیں ملے گا۔ رانی نے پیار سے اس کے گلے میں باہیں ڈالتے ہوئے اسے منایا۔ تبھی امی کے پکارنے پر رانی جلدی سے باہر کی جانب چلی گئی، جبکہ شہزادی بھی ایک تجسس کے تحت دروازے کے پاس رک کر ان کی باتیں سننے لگی۔ دیکھو رانی، شام کو کچھ مہمان شہزادی کے رشتے کے لیے آ رہے ہیں۔ مہمانوں کا کمرہ اچھی طرح سے صاف کر لینا، اور ہاں، ڈبے میں کچھ چنے پڑے ہوئے ہیں، ان کو بھگو دو۔ شام کو آلو چاٹ بنا لینا، بہت اچھی بناتی ہو تم۔ باقی سموسے اور بسکٹ تمہارے ابا بازار سے لے آئیں گے۔ وہ بہت تفصیل سے رانی کو شام کے لیے ہدایات دے رہی تھیں۔ اماں، مہمانوں کا کمرہ تو آپ ایسے کہہ رہی ہیں جیسے شاندار فرنیچر اور قیمتی پردوں سے سجا ہوا کوئی ڈرائنگ روم ہو۔ 4 کرسیاں اور ایک میز ہی تو ہے، کر دوں گی صاف۔ لیکن اماں، آخر کون لوگ آ رہے ہیں رشتہ لے کر؟ اس نے بہت پرتجسس لہجے میں ماں سے پوچھا، جبکہ شہزادی کا بھی رواں رواں سماعت بن گیا تھا۔ دروازہ دھیمے سے کھول کر فرحان اندر داخل ہوا تو زنیرہ جیسے ہلکی سی جھپکی آ گئی تھی، ایک دم گھبرا کر اٹھ بیٹھی۔ سامنے ہی تھکا تھکا سا فرحان کھڑا اسے شکایتی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ زنیرہ کا دل بری طرح سے دھڑکنے لگا۔ ایک لمحہ دونوں چپ چاپ ایک دوسرے کو بس دیکھے ہی گئے، پھر زنیرہ بے اختیار اٹھی اور اس سے لپٹ کر رونے لگی۔ سوری فرحان، میری وجہ سے آپ کو اتنی ٹینشن اٹھانی پڑی۔ وہ بڑھائی ہوئی آواز میں اس سے معافی مانگ رہی تھی۔ تم نے تو میرے سارے خوابوں کو چکنا چور کر دیا زینی، تمہیں پتہ ہے کہ… فرحان کے جملے کو مکمل ہونے سے پہلے ہی زنیرہ نے کاٹ دیا۔ مجھے سب کچھ معلوم ہے فرحان، لیکن میرے ہوتے ہوئے آپ کے خواب کبھی نہیں ٹوٹ سکتے۔ بھیگی بھیگی آنکھوں کے ساتھ اس کے ہونٹوں پر جگمگاتی مسکراہٹ اتنا خوبصورت تاثر دینے لگی کہ فرحان اسے یکٹک دیکھے گیا۔ فرحان، میں نے شہرازی صاحب سے اپنے آج کے بیہیویئر کی بہت معذرت کر لی ہے اور انہوں نے اپنا فیصلہ واپس لے لیا ہے۔ اب بھی آپ ہی انہی کے فلم کے ہیرو ہیں۔ اس نے اپنے حساب سے فرحان کو بہت بڑی خوشخبری سنائی تھی۔ فرحان کو دل ہی دل میں ہنسی تو بہت آئی، لیکن بظاہر اس نے بہت حیرت امیز خوشی کے ساتھ اس کی طرف دیکھا۔ کیا تم سچ کہہ رہی ہو زینی؟ لیکن وہ تو کہہ رہے تھے کہ مجھے فلم میں کام کرنے کی بجائے اپنی بیوی کے موڈ کی فکر کرنی چاہیے۔ ان کا خیال ہے کہ ایسی جیلس بیوی کے ہوتے ہوئے میں کبھی ڈھنگ سے اپنا کام نہیں کر سکوں گا۔ وہ بہت معصومیت سے اپنے دل کی باتیں شہرازی صاحب پر رکھ کر اسے سنا رہا تھا۔ نہیں فرحان، میں نے ان سے وعدہ کر لیا ہے کہ آئندہ کبھی ایسا نہیں ہوگا۔
آپ یقین کریں فرحان، انہوں نے کل آپ کو شوٹنگ پر آنے کی تاکید کی ہے۔ وہ بہت بولے پن سے اسے یقین دلا رہی تھی۔ فرحان نے بے اختیار پیار سے اسے اپنے بازوؤں میں سمیٹ لیا۔ زنیرہ نے سکون کی ایک گہری سانس لے کر اس کے سینے پر سر رکھ دیا۔ جس لمحے کا سوچ کر اس کی جان سولی پر لٹک رہی تھی، وہ لمحہ کتنی خوش اسلوبی سے گزر گیا تھا۔ پھر اس رات فرحان کے سو جانے کے بعد وہ کتنی ہی دیر کروٹیں بدلتی رہی، نیند جیسے اس سے روٹھ ہی گئی تھی۔ اس نے پاس لیٹے ہوئے فرحان کی جانب دیکھا، کتنا سکون تھا اس کے چہرے پر، کیسی مست اور غافل نیند سو رہا تھا وہ۔ فرحان کے ماتھے پر بکھرے بالوں کو ہلکے سے ہٹاتے ہوئے اس نے سوچا، فرحان آپ کو کیا خبر، آپ کا عشق میری عبادت ہے، آپ کی محبت میرا جنون ہے، میں تو آپ کے بنا شاید سانس بھی نہ لے پاؤں، میں صرف آپ کی بیوی نہیں بلکہ آپ کی پجارن ہوں۔ فرحان جتنا میں نے آپ کو چاہا ہے کوئی کسی کو ایسے چاہ ہی نہیں سکتا۔ میں نے آپ کی خوشی، آپ کا جگمگاتا مستقبل آپ کو واپس تو لوٹا دیا ہے، لیکن میں یہ جو بھی جانتی ہوں کہ مجھے اس کی قیمت ایک ایسے درد کو سہتے ہوئے دینی ہوگی جس کی اذیت کا آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ فرحان آپ میری پوزیسو نیچر کو جانتے ہوئے بھی اس فیلڈ کا انتخاب کر بیٹھے جو مجھے ہر روز مرنے پر مجبور کرے گی، اور ستم یہ کہ اب یہ دکھ، یہ اذیت مجھے بند ہونٹوں کے ساتھ اپنے دل میں اتارنی ہی ہوگی۔ کاش آپ کی محبت میں بھی اتنی ہی شدت ہوتی کہ آپ میرے آنسوؤں کے عوض اپنی خوشیاں نہ خریدتے۔ زنیرہ نے اپنے رخساروں پر بہتے آنسوؤں کو محسوس کرتے ہوئے بے اختیار سوچا، اماں آخر آپ نے سوچا بھی کیسے اس رشتے کے بارے میں؟ اللہ کی قسم میں مر جاؤں گی لیکن یہاں ہرگز شادی نہیں کروں گی۔ شہزادی کا غصہ کسی صورت کم ہی نہیں ہو رہا تھا، جبکہ رانی کو اپنی ہنسی روکنا محال ہو رہا تھا۔ اور اماں اس رانی سے کہیں اگر اس کی ہنسی بند نہ ہوئی تو میں اس کے سارے دانت توڑ ڈالوں گی۔ اس بار اس کے عتاب کا نشانہ رانی تھی، جس نے جلدی سے اپنے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ دیا۔ انیسا سر پکڑے بالکل خاموش بیٹھی اس کی چیخو پکار سن رہی تھیں۔ اماں آخر آپ کچھ بول کیوں نہیں رہی؟ میں کب سے کہیں جا رہی ہوں۔ اس نے ضد ہو کر ماں کی طرف دیکھا۔ انیسا نے اسے ملامت بڑی نظروں سے گھورا اور بنا جواب دیے کمرے سے باہر نکل گئیں۔ شہزادی رشتے تو آتے رہتے ہیں، اس میں اتنا گرم ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ الگ بات ہے کہ سفید کار والی آنٹی کی بجائے فقیر محمد کی اماں آ گئیں۔ ہائے کتنا مزہ آئے گا فقیر اور شہزادی کی جب شادی ہوگی۔ رانی اپنی ہی بات پر ہنسی سے دوہری ہونے لگی تو شہزادی نے تیش میں آ کر اس کی کمر پر اتنی زور سے مکہ مارا کہ وہ تڑپ ہی گئی۔ ہائے اماں میں مر گئی۔ اس کی چیخ سن کر انیسا بے اختیار کمرے میں بھاگی ہوئی آئیں، جہاں شہزادی کھڑی شعلہ بار نظروں سے رانی کو دیکھ رہی تھی جو اپنی کمر پکڑے کرا رہی تھی۔ ارے کمبخت، ماری کتنی زور سے مار دیا ہے تو نے میری بچی کو، کیسا تڑپ رہی ہے۔ انیسا نے ہول کر رانی کی کمر سے ہلاتے ہوئے اسے سلوتیں سنائیں۔ اماں ہاں یہی تو بچی ہے، مجھے تو گٹر سے اٹھا کر لائی تھی آپ۔ ضبط کا دامن ہاتھ سے چھوٹا تو باں باں کر کے وہ رو ہی پڑی۔ انیسا نے بہت الجھ کر اسے دیکھا۔ شہزادی آخر یہ بچپنا کب جائے گا؟ کاش اللہ نے تمہیں صورت کے ساتھ ساتھ تھوڑی سی عقل بھی دی ہوتی۔ ارے بیٹا آخر اس رشتے میں برائی کیا ہے؟ اچھا خاصا کماتا ہوا لڑکا ہے، صورت شکل بھی تو ٹھیک ٹھاک ہے، کوئی خاص ذمہ داری بھی نہیں ہے، سب بہن بھائی شادی شدہ ہیں اور اماں بھی اپنے بڑے بیٹے کے ساتھ رہتی ہیں، پورے گھر میں صرف تمہارا راج ہوگا۔ اس بار انیسا نے اس رشتے کی خصوصیات بہت تفصیل سے بیان کی جو شہزادی کو مزید آگ لگا گئی۔ واہ اماں، نام میرا رکھا گیا شہزادی، بیاہ رہی ہیں مجھے فقیر صاحب سے۔ سب کتنا مذاق اڑائیں گے کہ وہ دیکھو شہزادی اور فقیر ساتھ ساتھ جا رہے ہیں۔ شہزادی کا لہجہ غصے میں اتنے مزے کا لگا کہ تکلیف کے باوجود رانی کھلکھلا کر ہنس دی، جبکہ انیسا نے مسکرانے کی بھی زحمت نہیں کی۔ اچھا تو تمہیں پہلے اپنے نام پر اعتراض تھا، اب اس بیچارے کے نام کی بھی شامت آ گئی ہے۔ ارے نہ تم سچ مچ کی شہزادی ہو اور نہ وہ بھیک مانگنے والا فقیر ہے، بڑے بڑے امیر لوگوں کے نام بھی فقیر ہوتے ہیں، بدعقل لڑکی۔ وہ تپے ہوئے لہجے میں اسے سمجھانے کی کوشش کرنے لگی۔ اماں اصل میں اس کو فقیر اور شہزادی کے کمبینیشن سے الجھن ہو رہی ہے۔ اگر فقیر محمد بیچارہ رفیق محمد ہوتا پھر بھی یہ گزارا کر لیتی۔ رانی نے اپنی شوخ طبیعت سے مجبور ہو کر لقمہ تو دے دیا، لیکن پھر وہ جلدی سے اماں کے پیچھے چھپ گئی۔ شہزادی نے قہر آلود نظروں سے رانی کو دیکھا۔ اماں اپنی چہیتی کو سمجھا لیں، میرا ایک مکہ اس کو شاید کافی نہیں لگ رہا ہے، اور ہاں مجھے نام کے ساتھ ساتھ وہ خود بھی ناقابل برداشت لگ رہا ہے۔ اتنے سوکھے چمرخ مسکین شکل کے آدمی کے ساتھ میں چند منٹ نہیں رہ سکتی، ساری زندگی گزارنا تو دور کی بات ہے، بالکل اپنے نام کی کاپی لگتا ہے۔ اس نے دانت پیس کر اس کی خوبیاں گنوائیں تو انیسا ہتھے سے ہی اکھڑ گئیں۔ ارے میں منع کرتی تھی تمہاری دادی کو ایسے نام نہ رکھیں جو ان کے مزاج پر بھی اثر انداز ہو جائیں۔
ہم سفید پوش لوگوں کو ہر بات اپنی حیثیت کے مطابق ہی کرنی چاہیے۔ شہزادی، خدا کے لیے عقل سے کام لو۔ کتنی محبت اور چاہ سے یہ لوگ تمہارا ہاتھ مانگ رہے ہیں، ورنہ آج کل تو ہر کوئی دولت اور سٹیٹس کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ لڑکی کی صورت اور سیرت کا ذکر تو بعد میں آتا ہے۔ آخری جملے انہوں نے بڑے ملتجی لہجے میں کہے تھے، لیکن شہزادی جواباً استہزائیہ انداز میں ہنس دی۔ اوہو، یعنی فقیر صاحب نے دولت سٹیٹس کی بجائے میری صورت اور سیرت کو اہمیت دی ہے۔ ارے اماں، انہیں دولت مند لوگ گھاس ہی کب ڈالتے ہوں گے، تبھی تو انہوں نے سوچا کہ دولت نہ صحیح حسین صورت ہی مل جائے۔ آپ نے ان کا اپنا سٹیٹس بھی تو دیکھا ہوا ہے، خود ہی بتا رہی تھی فقیر کی اماں کے چھوٹا سا مکان ہے جو شہزادی کے آ جانے سے محل کی طرح لگے گا۔ شہزادی نے اتنے کمال کی نقل اتاری کہ رانی کی ہنسی ایک بار پھر چار سو بکھر گئی۔ تبھی اچانک ابا کے اندر داخل ہونے پر فضا میں سناٹا سا چھا گیا۔ انیسا نے جوڑ نظروں سے ان کے چہرے کا جائزہ لیا تاکہ وہ ان کے موڈ کا اندازہ کر سکے۔ انہیں ڈر تھا کہ کہیں انہوں نے شہزادی کی فضول باتیں نہ سن لی ہوں، اور ان کا خدشہ صحیح نکلا۔ اجمل صاحب کے چہرے پر کافی تناؤ تھا۔ انیسا، آئندہ تمہیں شہزادی سے اس معاملے پر بحث کرنے کی قطعی ضرورت نہیں ہے۔ اگر یہ نادان ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اتنا اچھا رشتہ اس کی بے وقوفی کی نظر کر دیں۔ آئندہ گھر میں اس قسم کی بیکار کی باتیں میں قطعی نہیں سنوں گا۔ کچھ روز میں انشاءاللہ وہ لوگ تاریخ لینے آئیں گے۔ بہتر یہی ہے کہ خوشی خوشی شادی کی تیاریوں کی ابتدا کرو، وہ حتمی لہجے میں کہتے ہوئے کمرے سے نکل گئے۔ انیسا نے ڈرتے ڈرتے شہزادی کی جانب کسی سخت ری ایکشن کی توقع میں دیکھا تھا، لیکن وہ تو جیسے بالکل شاکڈ رہ گئی تھی۔ البتہ آنکھوں سے بہتے آنسو اس کے دل کا سارا حال سنا رہے تھے۔ باقی انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں ہمارے چینل کے لیٹسٹ اپڈیٹس حاصل کرنے کے لیے۔ شکریہ۔